अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सैयद खालिद गद्दारी और आप स्टेट व्यूज़ देख रहे हैं। मेरे साथ आज मुर्तज़ा दुरानी साहब मौजूद है, साबिक़ मशीर हुकूमत हैं और तजिया निगार और सहाफ़ी हैं। हम कोशिश ये करेंगे कि जनूबी एशिया की जो सुलगती हुई चिंगारी है जिसको तनाज़ा कश्मीर करें, और उसके साथ उसका जो एक पार्ट है आज़ाद कश्मीर, उसके अंदर जो इस वक्त सिचुएशन है इस सारे को किस नज़र में देखा जाना चाहिए। हम कोशिश करेंगे, चूँकि हम दोनों गवर्नमेंट में रहे और गवर्नमेंट के सिस्टम को भी समझते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के मामलात को भी समझते हैं और अवामी जज्बात का भी हमें एहसास व अदराक है। हम कोशिश करेंगे कि इस 20-25 मिनट के दौरान हम आपके साथ वो चीज़ें शेयर करें जो आपको किसी दूसरी स्क्रीन पर अवेलेबल नहीं है। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब। सबसे पहले तो ये बताएं कि कल पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इलेक्शन जो है ना मुलतवी किए जाए, शेड्यूल आगे किया जाए, मुलतवी ना किया जाए, आगे किया जाए। मुस्लिम लीग ने आज उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि ये आईनी तकाजा है कि इलेक्शन अपने टाइम पर हों। तो ये क्या गेम है? लोग उधर सड़क पे बैठे हुए हैं, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी यहाँ पे इलेक्शन खेल रही है, कैसे पॉसिबल है? बहुत शुक्रिया गिरदारी साहब। असल में मसला ये है कि पीपल्स पार्टी तो इक़्तिदार में है, आज़ाद कश्मीर में उनकी हुकूमत है, और मुस्लिम लीग का मसला ये है कि वो इक़्तिदार लेने वाली पार्टी है कि उनको नज़र आ रहा है कि आगे शायद उनकी गवर्नमेंट बनेगी, और ज़ाहिर है वफाक में भी मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट है और पंजाब में भी है। तो ये दोनों गवर्नमेंटें जो है मिल के आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात पर इनका बड़ा असर रसूख होता है। ना सिर्फ इंतज़ामी बल्कि एक तासर की फ़ज़ा भी होती है आज़ाद कश्मीर में, क्योंकि हुकूमतें जो हैं वो हमेशा जो है वो एक वफाक की एक हवा चलती है, उसकी बुनियाद पे बनती रही है कि वफाक में किस पार्टी की हुकूमत है और वो आज़ाद कश्मीर में किसको सपोर्ट कर रही है। ठीक है। लेकिन हमने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान में इसके बिल्कुल बरक्स हुआ। हालांकि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर एक ही इकाई है कश्मीर की, मैं ये समझता हूँ दोनों का, और गिलगित में भी जो है वो वफाक की बड़ी अमलदारी होती है, वफाक से वहाँ पे भी फेडरल जो है नुमाइंदे होते हैं। अब दोनों पार्टियां जाती हैं वहाँ पे, तकरीरें भी की नहीं, जिस तरह चीफ सेक्रेटरी आईजी बाकी लोग ये भी गिलगित से जाते हैं, गिलगित में ही जाते हैं वफाक से। तो मसला ये है कि इस बार उन्होंने इसका उलट जवाब दे दिया। गिलगित वालों ने उन्होंने वफाक की पार्टी को ज़्यादा वोट नहीं दिया, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो खुद मैदान में उतरे और शायद कुछ लोगों का ख्याल है कि मियाँ साहब के जाने से वोट बैंक में इजाफा नहीं हुआ। उन्होंने जाके कहा कि मुझे क्यों निकाला, तो उसका रिएक्शन आ गया। तो शायद ये भी है। और अगर इसके बरक्स शहबाज शरीफ साहब जाते या मरियम नवाज होती तो शायद रिजल्ट मुख्तलिफ होते। तो आज़ाद कश्मीर की जो बात आपने की उसमें ज़मीनन हमने जीबी की बात कर दी। सही है। पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने एक स्टांस ले लिया। उन्होंने कहा कि हमने आज़ाद कश्मीर में महदूद मुद्दत के लिए 5-6 महीने के लिए हुकूमत इसलिए ली थी ताकि हमने जो अवाम के साथ किए हुए वादे हैं, जो जिसमें एक्शन कमेटी का भी उन्होंने एक लिहाज से जिक्र किया, एक्शन कमेटी का नहीं किया, मतलब उन्होंने कहा कि अमल दरामद के लिए जो हमारे पास उन्होंने एक्शन कमेटी का नाम नहीं लिया क्योंकि वो कल अदम होगी। अच्छा। लेकिन उनका ख्याल है कि जो एक्शन कमेटी या लोगों के साथ वादे किए हमने, उसको वादों की तकमील के लिए हमें मज़ीद वक्त दिया जाए ताकि हम जो है जो वादे पूरे करके फिर इलेक्शन की तरफ जाएं। देखें, वादे पूरे करते करते लाशें बिछ गई हैं, अमन अमान का मसला वहाँ पे पैदा हो गया, और ये सारी सिचुएशन इस वक्त फैसल राठौर साहब ये कह रहे हैं बासियत वज़ीर आज़म कि मुझे कालादम एक्शन कमेटी को करार देने का नोटिफिकेशन का रास्ते में पता चला। आपको ये बात पता है? देखें, फैसल राठौर साहब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, लेकिन 5 जून को जब इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया तो फिर आज़ाद कश्मीर में जो वज़ीर आज़म की हैसियत होती है वो एक सेरेमोनियल सी होती है। सही है। वो एक सिस्टम को बस लेके चल रहा होता है, प्राइम मिनिस्टर नाम का एक प्राइम मिनिस्टर होता है, इख्तियारात तो सदर की तरह का एक इख्तियारात तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास चले जाते हैं। सही। चीफ सेक्रेटरी और वफाक के जो नुमाइंदे हैं उनके पास असल में चले जाते हैं। तो ये जितने इक़दाम हुए, एक्शन कमेटी के खिलाफ कलादम करार देने वाला, फोर्सेस को लेके जाने वाला, और बाकी जो इलेक्शन शेड्यूल नहीं, शेड्यूल से पहले नहीं हुए ना, ये शेड्यूल के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। तो इलेक्शन शेड्यूल में भी उनको एतमाद में नहीं लिया गया जो हमारी इत्तला है। लेकिन ये है कि आप देखें कि जो कलअदम करार देने का नोटिफिकेशन है उस पर शायद
اس کی منظوری وزیر اعظم سے میرا نہیں خیال ہے لی گئی ہوگی، کہیں دستخط ہیں یا کوئی اپروول دی گئی ہے. لیکن آپ چونکہ خود مشیر رہے ہیں اور ایک مشکل ٹائم میں آپ نے چودھری مجید صاحب کی جو حکومت تھی اس میں 5 سال پورے بھی کیے، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک ٹائم میں آپ لوگوں نے نا، اب 2-3 لوگ ہی رہ گئے تھے پی ایم آفس میں، اور کہا جا رہا تھا کہ عدم اعتماد آ رہی ہے اور بوریا بستر گول، لیکن پھر ماحول چینج ہو گیا. تو ابھی جو چل رہا ہے معاملہ، مسلم لیگ کہہ رہی ہے کہ جی جو ہے نا، انہوں نے پیپلز پارٹی کی حکومت نے کالا دم قرار دینے کا جو معاملہ کیا ہے وہ اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ مشاورت نہیں ہوئی ہے، لہذا یہ برڈن جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی ہی اٹھائے. تو اس میں حقائق کیا ہیں، کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں، کل تک تو مسلم لیگ سمیت ساری جماعتیں جو ہیں وہ کالعدم قرار دینے کے نوٹیفیکیشن کو بڑا اثر آ رہی تھی، اپریسیشن. وزیر اعظم آزاد کشمیر کو مبارکباد دے رہے تھے اور پھر اس کی مکمل حمایت بھی کر رہے تھے. ایسے ہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کالعدم قرار دینے کا جو فیصلہ کہیں سے بھی ہوا ہے، جہاں سے بھی ہوا ہے، صحیح، لوگوں کو تو پتہ ہے کہ کہاں سے ہوا ہے. کالعدم قرار دینے کا جو فیصلہ ہوتا ہے، صحیح ہے، وہ کلیکٹیو وزڈم کے طور پہ کلیکٹیو ڈیسیژن ہوتا ہے. اس میں کوئی پولیٹیکل ایک پارٹی نہیں ہوتی، اس میں سارے ادارے آن بورڈ ہوتے ہیں. اس میں سارے بھاگ کیوں رہے ہیں؟ بھاگ اس لیے رہے نا کہ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہم اپنا ووٹ بینک بچا لیں گے، یا آزاد کشمیر میں جو ایک یہ انریسٹ ہے یا ایکشن کمیٹی کے جو ری ایکشن ہے جو کالعدم قرار دینے والا، اس کو ہم بچا لیں گے. لیکن اصل مسئلہ یہ کہ مسلم لیگ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایکشن کمیٹی کالعدم قرار دینے کی وجہ سے ان کے خلاف نہیں ہوئی. شاید اصل میں تو بات 12 سیٹوں سے سٹارٹ ہوئی. ایکچوئل جو مسلم لیگ کا جو ہے نا اصل سٹانس ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے کہتی ہے کہ ہم نے اس سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹنا، ہم نے 12 سیٹیں ختم نہیں کرنی. بات تو یہاں سے سٹارٹ ہوئی، کرتے کرتے کالعدم تک چلی گئی، اور پھر اب ہیڈ منی تک چلی گئی. 1 کروڑ روپیہ جو ہے نا وہ رکھ دیا 4 لیڈروں پہ جوائنٹ ایکشن میں. جی. تو اب اس میں صرف ایک کالعدم قرار دینے کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ تو ایک ڈفرینٹ کہانی، کیونکہ اس میں اس کے تحت ہی باقی ساری کارروائیں کی جا سکتی تھی کہ ایک ظاہر ہے اسے انہوں نے ایسے اقدامات شروع کر دیے تھے، ایسی قومی سلامتی کے اداروں کے بارے میں گفتگو شروع کر دی تھی، ہمارے جو ہے نا پاک فوج کے بارے میں. اوور آل جو ہے ایک ایسی فضا بن گئی تھی کہ جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ ادارے اس چیز پہ مجبور ہوئے کہ ان کو کالعدم قرار دے کے فورس اس پہ میں روکوں گا آپ کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی کالعدم تنظیم کے ساتھ، ایکشن کمیٹی کے ساتھ حکومت مادے کرتے پھر رہی ہے، اور اس کالعدم قرار دینے سے پہلے سارا کچھ کہتے رہے کہ جی آئیں مذاکرات کریں، پھر اچانک ہو گئے. اس سے پہلے جو ہے نا ہمارے اداروں کو نہیں پتا کہ جو ہے نا ان کی گفتگو کیا ہے یا کیا کہہ رہے ہیں. ایسے نہیں ہوا. دیکھیں، یہ جب تک مذاکرات کا عمل جاری رہا، جب تک فورسز نہیں گئی تھی، اور جب تک جو ہے وہ ادھر سے حملہ نہیں ہوا. اچھا، دیکھیں نا، ٹھیک، آپ اور میں اگر اٹھ کے جو ہے نا وہ کسی فوجی گاڑی پہ حملہ کر دیں، یا کسی جو ہے نا ہم قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ کوئی بھی ہم اٹیک کریں، تو پھر ہمارے پہ بھی تو فورس شیڈول نافذ ہوگا نا. صحیح. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ پہلے کی باتیں ہیں. جب انہوں نے ریڈ لائن کراس کی تو پھر قانون حرکت میں آ گیا، کالعدم بھی ہوگی، سارا کچھ ہو گیا. اب تو بات اس بات پہ نہیں ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ ان سے مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہی، ایکشن کمیٹی یا ان کے لوگوں سے. ٹھیک. پہلے تو یہ کہتے تھے کہ ہم نے نہیں کرنا، لوگوں کو وہ ملیمیٹ کریں گے. ملیمیٹ کیوں کریں گے؟ دیکھیں، بات انہوں نے ایک راستہ دے دیا. آج بھی ترجمان پولیس آزاد کشمیر کا اشتہار چل رہا ہے کہ جو نوجوان، جو لوگ رضاکارانہ طور پہ واپس جانا چاہتے ہیں، ہم ان کو مدد کرتے ہیں، ہم ان کو نکالتے ہیں. ایک بھی نہیں ہل رہا وہاں سے. اس کے باوجود 4 کروڑ روپے انہوں نے 4 کروڑ روپے انہوں نے کہا جی کہ یہ ان 4 لوگوں کے سروں کی قیمت ہے، یا ان کے گرفتار کرانے کی. لوگوں نے ان کو آن نہیں کیا. اس بات کو بھی راولاکوٹ دھرنے میں کتنے لوگ ہوں گے؟ 100 ہوں گے، 1000 ہوں گے، لاکھ ہوں گے، جو بھی ان کا کلیم ہے، جتنے ہزار ہوں گے، جتنے بھی بیٹھے. لیکن آزاد کشمیر کے جو رجسٹرڈ ووٹوں کی تعداد پتہ ہے آپ کو؟ ظاہر 33 لاکھ. جی. چند ہزار لوگ جو ہیں وہ 33 لاکھ لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. نہیں کر رہے، لیکن ان کے جذبات کی دیکھیں 2 طرح کی. اب ہم اس میں ڈیپ جائیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا، مسئلہ یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ کہ ہم کہتے ہیں جی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ چلیں جی، انہوں نے عوامی ایک سینٹیمنٹ کو، عوامی جذبات کو، عوامی رد عمل کو لے کے وہ چل رہے ہیں. صحیح ہے. اور انہوں نے ایک پاپولر بیانیہ جو متعارف کرایا، ٹھیک ہے.
لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا نا کہ اس پاپولر بیانیے کی آڑ میں آپ کوئی اور ایجنڈا لے آئیں. وہ ایجنڈا کیا ہے, میں وہی پوچھنا چاہتا ہوں. ایجنڈا سامنے آ گیا. انہوں نے خود تقریریں کر کے کہا کہ 12 سیٹیں بھی ختم کر دیں, اشرافیہ کی مراعات بھی ختم کر دیں, سارے مطالبات بھی 38 39 40 مطالبات 38 کے بجائے 50 مطالبات ہو جائیں. ہم نے مارچ کرنا ہے تقریر ریکارڈ پہ. پھر انہوں نے کہا ہم نے نمائندہ حکومت بنانی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ حق ملکیت اور حق حکمرانی یہ کیا ساورن اسٹیٹ بنائیں گے. پھر آپ نے تقریر نہیں سنی اسی دھرنے میں ایک لیڈر نے کہا کہ جی ہم اپنا پاسپورٹ جاری کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہماری ایمبیسیاں ہوں گی. بات یہ ہے کہ آپ کو ایک لمٹ تک آپ نے ایک بھرم توڑ دیا وفاق کے ساتھ آزاد کشمیر کا. پاکستان اور آزاد کشمیر کے درمیان جو محبت کا پل تھا اس کو توڑ دیا. ایک بھرم تھا, اتنا پیار محبت یہاں سے دیا جاتا تھا کہ آپ کے آخری کونے تک, جو پہاڑ کے آخری کونے پہ رہنے والا ہے نا, اس تک بھی بجلی کا کھمبا پول اور تار پہنچائے گی. آپ یہ دیکھیں انٹیریئر پنجاب کے کیا حالات ہیں, آپ یہ دیکھیں انٹیریئر سندھ کے کیا حالات ہیں. اسلام آباد میں بھی کئی علاقے ایسے ہیں جو ابھی بھی بنیادی ضروریات سے محروم ہیں. صحیح ہے. لیکن آزاد کشمیر میں آج بھی آٹا, میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں, آٹا اور بجلی کا انہوں نے بڑا پاپولر سلوگن دیا نا کہ ہم نے سستی کرائی دو, اس کے بعد عوام ان کے ساتھ شامل ہوئے زیادہ. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ بجلی اور آٹا کئی دہائیوں سے سستا ہے آزاد کشمیر کے لیے چل رہا ہے. ویسے ہی کان کو 2 روپے 59 پیسے کئی دہائیوں سے بجلی آزاد کشمیر کو دی جا رہی تھی. جی 2 روپے 59 پیسے. جی اس پر جو ٹیکسز لگتے تھے, اس پہ جو چوری ہوتی تھی, اس پہ جو لائن لاسز وہ ڈالتے تھے اے کے محکمہ برقیات کے لوگ جو اس میں مل کے کھاتے تھے, وہ عوام کی جیبوں سے جاتا تھا نا. ایسے ہی ہے. فیڈرل گورنمنٹ سے 2 روپے 59 پیسے اس وقت بھی جاتی رہی بجلی, ابھی بھی جا رہی تھی. اور 3 درمیان میں وہ رقم نکل گئی جو اے کے گورنمنٹ کو ملی, جو اے کے گورنمنٹ نے جو اپنی جو اکاؤنٹ میں ڈالنی ہوتی تھی, وہ رقم مائنس ہوئی. صحیح ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ نے جب کہا کہ ہم ان کو ویسی سبسڈی دے رہے ہیں تو چلیں یہ بھی دے دیتے ہیں. کیا مسئلہ, جو ریٹ ہم دے رہے ہیں اسی پہ ڈائریکٹ ان کو بجلی مل جائے. اس کا نقصان کیا ہوا کہ آپ کے جو ہے نا وہ پھر ایسی کمپین چلی کہ ہر گھر میں جو ہے نا وہ چولہا اسٹوو ہر چیز بجلی پہ آ گیا. اچھا اس پہ آتے ہیں درین صاحب, مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جو آپ نے بات کی ایکشن کمیٹی کے کچھ اقدامات کی, جن میں ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے 9 جون کا جو کہا ہوا تھا وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے. مذاکرات ایک بہانہ بن کر رہ گیا, ہم خود کنسلیشن میں رہے 3-4 دن, اور اس کے بعد جو ہے نا لوگ اب اس مشکل میں پڑے ہوئے ہیں کہ اب فورسز اور لوگ آمنے سامنے ہیں. فورسز نے یا اداروں نے ہماری طرف سے کالعدم قرار دے دیا, دوسری طرف سے لوگ ہیں وہ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. راستہ کیا ہے؟ دیکھیں ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ فورسز نے, پاکستان کی قومی سلامتی کے اداروں نے بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. صحیح ہے. یہ آپ بات مانیں یا نہ مانیں, اگر کچھ حقائق سے میں پردہ اٹھاؤں, جی جو فورسز کے لوگ شہید ہوئے, نوجوان شہید ہوئے, ان کی ڈیڈ باڈیز کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اگر آپ آنکھوں سے دیکھیں جی تو پھر آپ کے آنکھوں میں بھی خون اتر آئے انتقام کا. جی مجھے اچھا تھوڑی سی لیکن ابھی تک جو ہے نا جی جتنا کچھ ہو چکا ہے اس کے باوجود فورسز نے ایک اپنا پوائنٹ طے کر لیا کہ اس سے آگے کوئی آئے گا تو ہم نے ایکشن لینا. صحیح ہے. ابھی تک تو کوئی ایکشن نہیں ہوا. صحیح ہے. کل جو میری اطلاع کے مطابق 2 نوجوان مارے گئے, ان کے پاس سنائپر گنس تھی. ٹھیک ہے, وہ اطلاع پہ انٹیلیجنس اس پہ اطلاع پہ ہوا. لیکن اس اجتماع میں تھوڑی سی میں انفارمیشن ایڈ کروں, مجھے آج ہی کوئی بتا رہا تھا کہ بلکہ چونکہ 2 طرح کے وہاں پہ لوگ چلے, ایک نیشنلسٹ طبقہ ہے, ان کو جب سٹیج ملتا ہے تو وہ اپنی گفتگو کر کے نکل جاتے ہیں اور اس کا نتیجہ ہمیں پاکستان اور آزاد کشمیر کے درمیان نفرت کی صورت میں بھگتنا پڑ رہا ہے. دوسرا یہ ہوا کہ جب پہلا جو واقعہ ہوا عمر نذیر کشمیری اور پلس ان کا جو ساتھی ہوا جو ہے نا اللہ یعنی جہاں باق ہوئے, تو کچھ لوگ لاش لے کے وہاں پہ بیٹھ گئے. مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ عمر نذیر کشمیری نے ویڈیو ریکارڈ کر کے وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بتایا کہ اب آپ ہم نے احتجاج ریکارڈ کرا لیا ہے, CMH کے سامنے نہ بیٹھے. لیکن کچھ لوگوں نے وہاں بیٹھنے پہ ضد کی. اچھا یہ 2-3 چیزیں اکٹھی چل رہی ہیں اس اجتماع کے ساتھ, لیکن پھر بھی بات یہ ہے کہ وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, جیسے بھی ہیں نیشنلسٹ ہیں تو بھی. اس کا مطلب ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ ہیں یا تحریک ہے یہ ان لیڈروں کے کنٹرول سے باہر ہوگی آلموسٹ, چونکہ ان کو کسی کو بھی تجربہ نہیں تھا. نہیں اگر یہ ان کے کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے سچویشن تو یہ اوپنلی کہہ دیں.
نہیں ابھی تک تو کنٹرول میں ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کسی طریقے سے آپ نے وہاں پر سے نکالنا ہے یا وہیں اسی طرح کی ایک سچویشن کریٹ کرنی ہے؟ دیکھیں نا، ایک جو بیانیہ دیکھیں سیف ایگزٹ دے دیا حکومت نے بھی کہ جی آپ نکلیں، غیر مشروط طور پہ ہم آپ کو جانے کی اجازت دیتے ہیں، کوئی اس میں نہیں، آپ جائیں بس آرام سے پرامن اپنے گھروں کی طرف. تو ایک تو وہ ہے جو چاہتے ہیں کہ جی آپریشن ہو، ایک طبقہ وہ ہے جو نہیں چاہتا آپریشن ہو. ظاہر ہے. دیکھیں لاشیں گرانے والا کام کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا، ظاہر ہے. نہ ہی میرا خیال ہے وفاقی حکومت، نہ ہی فورسز، نہ ہی قومی سلامتی کے ادارے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی خون بہانا چاہتا ہے اپنے بھائیوں کا. ظاہر ہے، سارے اپنے لوگ ہیں. لیکن اگر آپ رویہ یہ رکھیں گے کہ جب ہماری فورسز کسی ہندو سپاہی کو یا ہندو فوجی کو بھی مارتی ہیں تو اس کی ڈیڈ باڈی کی جو ہے نا وہ تذلیل نہیں کی جاتی، توہین نہیں کی جاتی. اس طرح اس ڈیڈ باڈی کے ساتھ نہیں کیا جاتا کہ یہ ہندو ہے تو اس کو ہم جو ہے نا اس کی بے حرمتی کریں. اچھا ایک بات مجھے بتائیں کہ یہ سارے اقدامات دیکھیں درانی صاحب، ظاہر ہے آپ بھی گورنمنٹ میں رہے ہیں، ان ساری باتوں کو جانتے ہیں، آئین قانون کو بھی اور کام کرنے کے طریقہ کار کو بھی جو اسٹیٹ کا کام کرنا ہوتا ہے. یہ سارے لوگ انہوں نے 9 جون کا اعلان کیا، اس سے پہلے یہ سارے لوگ موجود تھے اسٹیٹ کے اندر اور سارے لوگ ادھر ہی پھر رہے تھے. ان کو جو ریکوائرڈ تھا اس کو یہ اس سے پہلے لے آتے، ادارے جو ہے نا اٹھا لیتے، اس کے ساتھ کارروائی کرتے. لیکن اس کے بعد جب دیکھیں یہ سارا ہو گیا. یہ باتیں میری اطلاع کے مطابق وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ان کو بہت پہلے کہہ دی تھی. ٹھیک ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ہونا ہے اور ان کا اگر آپ نے گرفتاریاں کرنی تو پہلے کر لیں. صحیح ہے، روڈ پہ آنے سے پہلے. صحیح ہے. لیکن وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اگر ہم پہلے گرفتار کریں گے تو شاید لوگوں کا اور رد عمل زیادہ ہو، پھر اس کی ان کی ریئیکشن میں زیادہ لوگ نہ نکلیں. یہ بھی ایک ہوتا ہے نا سینٹر. صحیح ہے. لیکن گرفتاری کرنا کوئی حل تو نہیں ہے. کیا کر لیں گے؟ گرفتاری ہو جائے گی. قانون پہ عملداری تو ظاہر ہے اسی صورت میں ہوتی ہے نا کہ 200-300 لوگ گرفتار تو ہیں، 2-4 اور ہو جائیں گے لیڈروں میں سے. ٹھیک ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کا جو نیریٹو ہے نا، اسٹیٹ کا جو بیانیہ ہے وہ عام عوام تک اس طرح نہیں پہنچ رہا جو آزاد کشمیر کے عوام تک اصل بیانیہ پہنچنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک ان کو ایک سائڈ کی ون سائڈ سٹوری سنائی جا رہی ہے، حق ملکیت، حق حکمرانی، عوام کے حقوق، فلاں، یہ پاپولر نعرے ان کو بتایا جا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا جا رہا کہ اصل بات کیا ہے. جی 12 سیٹوں کا بھی ایشو نہیں ہے، باقی نہیں ہے، یہ اس کے پیچھے ایجنڈا کیا ہے. کیوں اجیت دوول کو جو ہے نا وہ انڈین میڈیا اٹھا کے پھیر رہا ہے سر پہ. صحیح ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کی بڑی کامیابی آزاد کشمیر میں، آپ نے یہ آگ لگا دی، اور جو سری نگر میں کام ہو رہا تھا وہ مظفر آباد میں شروع ہو گیا اور راولہ کوٹ میں شروع ہو گیا. صحیح ہے. آخر اس کے پیچھے کوئی سائنس ہے نا، کچھ نہ کچھ تو ہے. اچھا اس سائنس پہ میں آتا ہوں، چونکہ آپ نے ہی میرے ساتھ پوڈ کاسٹ میں بیٹھے ہوئے ایک بات کہی تھی کہ آزاد کشمیر کا جو ڈھانچہ ہے نا، آزاد کشمیر کی جو ساری سچویشن ہے، اس کو جو ہے نا وہ خطرہ ہے، آپ نے کہی تھی. اچھا اب مجھے بتائیں کہ جب لوگوں کو شاید 12 سیٹوں سے بھی زیادہ مسئلہ نہ ہو، لوگوں کو اس بات سے بھی زیادہ مسئلہ نہ ہو کہ بجلی آٹا سستا ہو گیا یا نہیں ہوا، لیکن لوگوں کو شناخت کا خوف تو ہے. اس شناخت کے خوف کے ساتھ وہ بیٹھ گئے. عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں خطرہ تو اب مجھے لگ رہا ہے نا زیادہ، اس وقت بھی لگ رہا تھا، کیونکہ جب یہ ایکشن کمیٹی بنی تھی اس وقت سے میں نے کہنا شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے یہ جو بجلی آٹا یہ ساری چیزیں یہ تو اس حد تک تو ٹھیک ہے. صحیح ہے. لیکن اس سے آگے جو ہے نا ریڈ لائن ہے وہ جو کراس کریں گے اس کے بعد نظام کو خطرہ ہو جائے گا. اور انہوں نے ریڈ لائن کراس کر لی، انفارچونیٹلی ریڈ لائن کراس کی، اور اس کے نتیجے میں آج ہمارا سسٹم جو ہے وہ خطرے کی نظر ہو گیا. کیوں؟ آج پیپلز پارٹی جیسی بڑی جماعت جو ہے جس کو آزاد کشمیر میں شاید زیادہ اکثریت ملنے کی توقع ہے، پیپلز پارٹی کو تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ مہاجرین کی سیٹوں پہ وہ ڈیپینڈ کر رہے تھے. وہ تو مسلم لیگ کی سیٹیں تھیں نا، وہ مسلم لیگ اسی لیے تو اس کے لیے لڑ رہی ہے. پیپلز پارٹی تو آزاد کشمیر میں شاید وہ سمجھتی ہے کہ ہم پاپولر جماعت ہیں. صحیح ہے. لیکن ان کو بھی لگ رہا ہے کہ جو ریڈ لائن کراس ہو گئی ہے اس کے بعد الیکشن ملتوی کر کے یہ جو آگ لگی ہے اس کو بجھایا جائے، اس کو ٹھنڈا کیا جائے، اس کے بعد الیکشن پروسیس ہو. لیکن اس کے اوپر مسلم لیگ یہ کہتی ہے کہ نہیں الیکشن ہونے چاہیے، اور اس ماحول میں کیا ہو پائیں گے الیکشن؟
آپ کے سامنے ہی آپ بتائیں ہو جائیں گے؟ دو طریقے نا، دو ہی باتیں نا ابھی جو ہوتا ہے مذاکرات نہیں آپ کیا کہیں گے؟ آپ چاہتے ہیں کہ ان الیکشن کے بارے میں بھی انٹرنیشنلی یا میڈیا یہ کہے جی کہ لوگ سڑکوں پہ تھے، پولنگ اسٹیشنوں پہ کوئی نہیں آیا، بائیکاٹ کر دیا، بائیکاٹ کر دیا، تو یہ میسج ہے؟ نہیں تو مجھے تو نہیں لگتا یہ آپ یہ مجھے بتائیں نا کہ یہی میسج آئے گا نا؟ ایسے ہی ہے. کیا مطلب کہ لوگ اگر جب تک آپ لوگوں کو اصل بات بتا کے کنونس کریں لوگوں کو، صحیح ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ جو کھوکھلے نعرے لگاتے ہیں یہ بڑھ کے مارنے والے لوگ ہیں، یا جنہوں نے گالم گلوچ بریگیڈ بنایا ہوا ہے. صحیح ہے. اور لوگ کیونکہ دیکھیں اس طرح کی چیزوں کو، نیگیٹو چیزیں بڑی جلدی پینیٹریٹ کرتی ہیں، بہت جلدی ان کا وائرل ہوتے ہیں ویڈیوز. اس تاریخ میں دیکھیں انٹرنیشنلی جو ہے نا وہ ہوا، رد عمل ہوا، وہ ہوا، لیکن اس میں پی ٹی آئی بھی آ گئی، جن کا اپنا جو دکھ تھے جو سارے اس میں بیچ میں آ گئے نا. تو اس کی وجہ سے ایک ماحول ایسا بھی بن گیا جس کی وجہ سے آزاد کشمیر اور پاکستان کے درمیان جو نفرت کی جو ہے نا ایک. میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ انور الحق صاحب کے ٹائم میں 2-3 مرتبہ یہ احتجاج ہوئے، سارا کچھ ہوا، ان کا 2.5 سال کا ٹائم تھا، اور فیصل راٹھور صاحب 9 مہینے کا ٹائم تھا. تو اس 9 مہینے کے ٹائم میں ایک دفعہ جو ہوا ہے اور پچھلی دفعہ جو جتنے مذاکرات اور مظاہرے ہوئے ہیں، کیا فرق لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں انوار الحق صاحب کا تو میں نے ہمیشہ کہا کہ ایکشن کمیٹی کے پیچھے وہ ہے، اور بلکہ اب میں کہوں گا کہ آپ بھی ہیں، چونکہ آپ نے ہی ملاقات کرائی. ہمیں تو نہیں پتا تھا نا، اصل کے بات یہ ہے کہ ہم نے تو اس وقت ایک نیکی کے ساتھ ایکشن کمیٹی کے درمیان، اور وزیر اعظم انوار الحق نے اس وقت نیا حلف اٹھایا تھا، ہم نے ان کی میٹنگ کرا دی. ایسے ہی ہمیں تو شوکت نواز میر ہمارا بچپن کا دوست ہے، بھائیوں کی طرح. ہم نے اس کو جو اس نے ہمیں کہا آپ بھی ساتھ تھے کہ جی وزیر اعظم کو کہیں ہمیں یہ کمرشل میٹروں پہ ریلیف لے دیں اور کچھ آٹا شٹا. ہم نے کہا جی بات کرتے ہیں، آپ کی میٹنگ کراتے ہیں وہاں پہ. پھر آپ کو پتا ہے وزیر اعظم نے ان کو کہا، انوار الحق صاحب نے کہ جی بگ پکچر دکھا، اور یہ کون سا آپ ایجنڈا لے کے آگے، یہ پھس پھسا سا کوئی ایسا نیشنل لیول کا ایجنڈا بناؤ، تحریک چلاؤ ایسی کہ پھر جو ہے نا ہم فیڈرل گورنمنٹ سے کو فنڈز لے سکیں، معاملات بات چیت کر سکیں. تو اس کے بعد یہ پھر کام چلتا رہا. پھر اس میں آٹا مافیا آ گیا، سگریٹ مافیا آ گیا، بہت سارے مافیاز نے فنڈنگ شروع کر دی، انٹرنیشنلی فنڈنگ شروع ہو گئی، اوورسیز سے فنڈنگ شروع ہو گئی. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ ایکشن کمیٹی مرتے غریب لوگ ہیں، بچے غریبوں کے مر رہے ہیں، اور ایکشن کمیٹی کے لوگ جو ہیں وہ مزے کر رہے ہیں، پیسہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، جب کسی تحریک میں پیسہ شامل ہو جائے، صحیح ہے، جب وہاں سے آپ کو مفت کے جو ہے نا فیم مل رہا ہو، پبلک کی طرف سے رسپانس بھی مل رہا ہو، پیسہ بھی مل رہا ہو، دو ہی چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہے نا. صحیح ہے. آپ کو کیا لگتا ہے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں ہم لوگ اوورسیز کشمیری بھی بھیج رہے ہیں، اوورسیز بھی بھیج رہے ہیں، اس میں کوئی اور بھی فنڈنگ ہے، اس میں لوکل فنڈنگ بھی موجود ہے، جس میں سگریٹ مافیا موجود ہے، جس میں آٹا مافیا موجود ہے. یہ سارے لوگ جو جس نے اپنا کام کرانا تھا وہ ایکشن کمیٹی کے اس پہ پلیٹ فارم سے فنڈنگ کر رہا تھا. اچھا ٹھیک ہے نا. ایون کشمیر بینک سے 10 لاکھ روپے دیے گئے، وہ بھی میں آپ کو، وہ بھی ایک کہانی ہے. صحیح ہے. تو آپ دیکھیں کہ کہاں سے فنڈنگ ہوئی، کون کون سہولت کار ہیں. آج تو مجھے یہ خبر اور ملی کہ ایک سیکٹری حکومت بھی سہولت کار تھے، اس وقت بھی تھے. اچھا ایک بات مجھے بتائیں، اور ایک اور کمشنر بھی تھے. ابھی دیکھیں نا، چونکہ لوگ جو ہے نا وہ جس مدعے کے ساتھ بیٹھے ہوئے، میں نے آپ سے کہا شناخت کا معاملہ بھی ہے، لوگوں کو حقوق کا معاملہ، شناخت کا معاملہ تو یہ خود ختم کرا بیٹھیں گے. شناخت کا معاملہ اگر ہوتا تو شناخت تو کشمیریوں کے 5000 سال سے کوئی نہیں ختم کر سکا. صحیح ہے. ہماری تو تاریخ اتنی بڑی ہے کہ کشمیر کی تاریخ ہی 5000 سال پرانی ہے. صحیح ہے. کوئی کشمیریوں کی تاریخ یا وہ شناخت مسخ نہیں کر سکتا. گردیئی صاحب یہ غلط بات ہے. یہ بھی ایک ایسا نعرہ ہے اور ایسا بونڈا قسم کا نعرہ ہے جس کے پیچھے لوگ چل پڑتے ہیں. ہمارے لوگوں کا پرابلم یہ ہے نا کہ ہم جو ہے وہ نہیں دیکھتے کہ کتا کان لے گیا یا نہیں لے گیا، ہم کتے کے پیچھے دوڑ شروع. صحیح ہے. کہتے ہیں کان دیکھتے نہیں ہم، اپنا ہمارا کان جو ہے نا وہ ادھر ہی ہے، یا کتا لے گیا ہم کتے کے پیچھے پہلے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو کسی نے کہا تھا ایک دفعہ، آپ کو یاد ہوگا، اس نے کہا تھا میں کتے کو پہلے پکڑ لیتا ہوں، کان بعد میں دیکھتا ہوں، کیا پتہ لے ہی نہ گیا ہو. اچھا یہ بتائیں، پروگرام بھی ختم کرنے جا رہے ہیں، تو کیا جو ہے نا اس وقت سینس پریویل کرے گا اس ساری سچویشن کو، پولیٹیکل سائڈ پہ، انسٹیٹیوشنل سائڈ پہ اور پبلک سائڈ پر سے؟ دیکھیں کرنا چاہیے. ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی درمیانی راستہ نکلے. یہ مذاکرات کے ذریعے حل ہوگا. بڑی بڑی جنگیں دیکھیں، آج ایران امریکہ کی جنگ تھی، مذاکرات کی ٹیبل پہ حل ہوا. کتنے حملے ہوئے مڈل ایسٹ کا، آپ دیکھیں سارا اقتصادی ڈھانچہ گر گیا. صحیح ہے. لیکن آج پھر مذاکرات بھی معاملات ہوئے. تو کیوں آپ غریب لوگوں کے بچوں کو مروا کے
پھر مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنا ہے. اچھا تو ابھی آپ کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ ابھی آپ بات کریں, ابھی آپ ان کی شرائط. اب اگر کوئی دونوں طرف سے بہت زیادہ سٹرک ہو گیا معاملہ, میری اطلاع ہے کہ ادھر سے بھی مذاکرات نہیں کیے جا رہے, ادھر سے بھی نہیں کیے جا رہے. اب شاید اب ایکشن کمیٹی شاید بہت لچک دکھا رہی ہے, لیکن دوسری طرف سے اب نہیں لچک دکھائی جا رہی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پہلے سرنڈر کریں, اپنا دھرنا ختم کریں, پھر آئیں, ہم آپ کی سیکنڈ لیڈرشپ سے بات کرتے ہیں. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کالعدم والا نوٹیفیکیشن ختم کریں. مسلم لیگ پیچھے ہٹ گئی ہے اس سے کہ یہ تو پیپلز مسلم لیگ تو نہیں ہٹی نا. مسلم لیگ تھی, فیڈرل گورنمنٹ ان کی موجود ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے تو نہیں انکار کیا, چیف سیکرٹری ان کا تھا وہاں پہ, انہوں نے سارا یہ کیا. تو کیسے اس سسٹم کو سمجھتے دیکھیں, فیڈرل گورنمنٹ نے ڈائریکٹ بات کر لی چیف سیکرٹری سے, اور آپ کو کیا لگتا ہے ایریا کے گورنمنٹ اور مسلم لیگ دونوں اس پر سے سائڈ پر سے رہے, تو اب اس مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے؟ یہ تو کالعدم والا جو ہے وہ تو کسی بڑے لیول پہ ہی بات ہوگی, ٹھیک ہے نا. اب مجھے لگتا ہے کہ اس میں بڑے لیول پہ معاملات طے ہوں گے, اور مجھے اپیل کرنے دیں چیف آف ڈیفینس ہمارے جو ہے فیلڈ مارشل جناب آصم منیر صاحب سے. ہاں ایک بڑی سٹوری بنی ہے پاکستان کی دنیا بھر میں. وہ جو ہے انہوں نے پوری دنیا میں جتنے کانفلکٹس ہیں پاکستان کے حوالے سے ان کو ریزالو کرنے میں آصم منیر صاحب نے بڑا کردار ادا کیا. ایسے ہی ہے. ایون کہ سب سے بڑا رول انہوں نے پلے کیا امریکہ اور ایران وار میں. یس. اور آج بھی صدر ٹرمپ جو ہے ان کے مداح ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آزاد کشمیر کا چھوٹا سا مسئلہ جو ہے وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں جو ایران وار کا تھا. جی یہ آصم منیر صاحب کے ایک فون کال سے حل ہو سکتا ہے. ایسے ہی ہے. تو اگر جناب آصم منیر خود انٹروین کریں, ان کی جو ہے نا انٹرونشن کی ضرورت ہے ان کی اس وقت, اور یہ ہزاروں لاشیں گرنے سے بچ جائیں گی, معصوم لوگ بچ جائیں گے. اور دوسری طرف بھی فورسز کے لوگ بھی ہمارے وہ بھی ہمارے لوگ ہیں, ان میں ہمارے دیکھیں جوان ہیں. جو اسی نے حادثہ ہوا اس میں 2 مظفرآباد کے جوان تھے رینجرز میں. تو آپ دیکھیں یہ ہمارے گھروں کے چراغ ہیں, چشم و چراغ ہیں یہ دونوں سائڈ کے. جو دھرنے میں بیٹھے ہیں وہ بھی ہمارے بچے ہیں کشمیر کے, اور جو ادھر فورسز والے بیٹھے ہیں وہ بھی اپنے بیچارے جو ہے نا وہ نوکری اور اس کے آرڈرز کے پابند ہیں. ان کا بھی کوئی شوق نہیں ہے کہ اپنے مسلمانوں پہ اپنے بھائیوں پہ فائرنگ کریں گے یا آپریشن کریں گے. میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی قومی سلامتی کا ادارہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ آپریشن ہو. صحیح ہے. سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ معاملات حل ہوں, لیکن ریڈ لائن جو بھی کراس کرے گا پھر اس کو دیکھیں جو شر پسندی ہے یا کسی بھی حساب سے کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی ایویڈنس موجود ہے, ان لوگوں کے وہ بھی لوگ ہیں جو چھوٹا سا ہے نا کچھ, دیکھیں شر پسندوں سے بھی وہ نبڑ لیں گے سارا. لیکن بات یہ کہ مجھے نہیں لگتا کہ مذاکرات اب چیف آف ڈیفینس کے لیول سے نیچے ہوں, یا نمبر 2 کو وہ کہہ دیں. تو مذاکرات کیا کرنا ہے کہ مطلب اب ان کو سیف ایگزٹ ہی چاہیے. ڈیفینیٹلی سیف ایگزٹ ہوگا, لیکن ذرا کچھ ایسی چیزیں ہو جانی چاہیے کہ آئندہ کم از کم دیکھیں نا. پھر یہ نہ ہونا ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ گارنٹی کون دے ایکشن کمیٹی کی کہ اگر 12 سیٹیں بھی ختم ہو جائیں اور مطالبات باقی بھی پورے ہو جائیں, اس کے بعد کیا گارنٹی ہوگی پھر سڑکوں پہ نہیں آئیں گے. صحیح ہے. لیکن اس میں جو ایک جو نیشنلسٹ ایلیمنٹ ہے ہمارے ہاں موجود, ان کی بات میری سمجھ میں تو نہیں آتی, لیکن آپ کو سمجھ آ رہی ہو تو, یا پھر ان کی گفتگو کسی کو سمجھ آ رہی ہو جس نے انتشار یا ایک نفرت کی فضا بنا دی پاکستان کے اندر. پورا پاکستان اس وقت ڈسکس کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ آٹے میں نمک کے برابر تھے جی, تو انہوں نے کیا کیا, ان سب کو آگے لگا لیا. ہاں, ان کی آپ دیکھیں نا وہ اتنے تیز لوگ ہیں نیشنلسٹ, اور اتنے تیز دماغ ہیں کہ تھوڑے سے ہونے کے باوجود انہوں نے ہزاروں لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا. اور اب کیا ہو گیا کہ انہوں نے تحریک کو ہائی جیک کر لی ہے. یہ میں کہوں گا کہ انہوں نے جو ہے نا تحریک کو ہائی جیک کر لی ہے. جو تحریک جو تھی صرف تاجروں کی تحریک تھی, عام آدمی کی تحریک تھی, جس میں آٹا بجلی کے مسائل تھے, وہ تحریک اب چلی گئی ہے ساورن اسٹیٹ تک, وہ چلی گئی ہے نمائندہ حکومت تک, کیونکہ یہ وہ مطالبات ہیں جو آٹے میں نمک کے برابر لوگوں کے تھے. اچھا, چونکہ آپ کو اس بات کو جانتے بھی ہیں, امان اللہ خان صاحب کو ہم نے دیکھا, یاسین ملک صاحب کو دیکھا, یہ وہ لیڈرشپ تھی جنہوں نے کبھی اس موضوع پر اس طرح ہر شکر بات نہیں کی, اداروں کو لے کر, پاکستان کو لے کر, آزاد کشمیر کے لوگوں کو لے کر. اور لیکن یہ سارا آفس بھی چاندنی چوک ہے, اور آپ کی جو بھابھی ہیں وہ اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہیں. تو کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو لیڈرشپ ہے نا مقبوضہ کشمیر میں, یاسین ملک صاحب, باقی جتنے بھی نیشنلسٹ ہیں سارے, وہ انڈیا سے تو آزادی چاہتے ہیں, چاہے وہ کہیں کہ ہم نے کشمیر کو خود مختار بنانا ہے,
صحیح. لیکن وہ کبھی پاکستان کے خلاف انہوں نے بات نہیں کی. یس, وہ کہتے ہیں پاکستان ہمارا بڑا بھائی ہے. نظریہ رکھنا تو کوئی بری بات ٹھیک ہے نا, وہ کہتے ہیں پاکستان ہی ہماری منظر ہے, پاکستان ہمارا بڑا بھائی ہے. صحیح ہے. بے شک ہم خود مختار کشمیر کے حامی ہیں, لیکن الٹیمیٹلی انہوں نے پاکستان کے ساتھ ہی روابط رکھنے ہیں نا. صحیح ہے. آپ آج 4 دن سے آپ کا وہاں پہ جو ہے نا خوراک بند ہوئی ہے, ٹرک بند ہوئے ہیں, تو آپ کوئی 33 نوٹ سے آپ کو ویلکم کر رہے ہیں, وہاں سے کوئی آ رہی ہے خوراک, ہاں جانے دیں گے؟ ایک بات بھی سننے کو ملے گی نہیں, مجھے ایک بات بتائیں نا کہ آپ ساورن اسٹیٹ بنا کے تو کیا آپ اس طرح ایک بنکر میں بیٹھ جائیں گے چاروں طرف سے؟ ادھر سے چائنا بیٹھا آپ کے خلاف, ادھر سے خلاف تو نہیں چلے, مطلب آپ کے ادھر بیٹھا ہوتا ہے ہمسائے میں بیٹھا ہوا, ایک انڈیا بیٹھ گیا, ادھر سے پاکستان ہے, تو آپ نے کسی ایک کے ساتھ تو کرنے نا معاملہ, تو وہ پاکستان ہی ہو سکتا ہے کشمیریوں کے. جو کشمیر اور پاکستان کا رشتہ ہے نا, یہ قائد اعظم نے ویسے ہی نہیں کہا تھا شہرہ کا, ویسے ہی نہیں مسلم کانفرنس نے جو ہے پاکستان بننے سے پہلے نہیں, پاکستان بننے سے پہلے جولائی 1947 میں ایکسیشن کر دیا, کشمیر کا علاقہ پاکستان کے ساتھ کر دیا, جبکہ پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا, 1 مہینے کے بعد. صحیح ہے. تو یہ بات نیچرل ایک تعلق رشتہ ہے. لیکن اگر آپ نے یہ والی گفتگو شروع کر دی جو آپ کر رہے ہیں, تو آپ لاکھوں جو پاکستان میں کشمیری رہتے ہیں ان کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہے ہیں. یہاں پہ کیوں نفرت کی فضا پیدا کی جا رہی ہے؟ آپ ایسے ماحول بنا رہے ہیں کہ جیسے جو ہے نا وہ دلت ہیں وہاں پہ جو انڈیا میں, جو ہندو, جن کو جو ہے نا وہ ہندو جو ہے نا وہ اچھوت سمجھتے ہیں, حالانکہ وہ بھی ہندو ہیں. جو وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا یہ اچھوت ہندو ہیں. تو ایسے نہ کریں, ایسے جو فضا بنائی جا رہی ہے, نفرت کی جو دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں, یہ آپ کی آنے والی نسلیں جو ہے نا بھگتیں گی. اپنے پاؤ گوشت کے لیے پوری بحث زباں نہ کریں. صحیح ہے. بہت شکریہ درانی صاحب. امن اور مذاکرات کی خواہش کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.